Assalamu alaikum listeners. I hope you all are doing great. आज मैं हाजिर हुई हूँ एक डरा देने वाली कहानी के साथ जो कि हकीकत पर मबनी है। ये एक ऐसा वाक़या है कि आज भी अगर कोई इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करे तो उसे इस वाक़ये की सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या मुगलपुरा और लालपुर के दरमियान रेलवे लाइन के इतराफ़ पर बने एक घर का है, जहाँ अबरार नामी शख्स रहता था और उसके साथ उसकी बीवी और 5 बच्चे रहते थे। अबरार यूं तो बड़ा खामोश और नरम तबीयत का बंदा था और मोहल्ले में भी काफ़ी लोगों से उसकी अच्छी दुआ सलाम थी, लेकिन उसके साथ अबरार एक कबूतरबाज भी था और उसने काफ़ी सारे तरह-तरह के कबूतर रखे हुए थे, जिनसे अबरार बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो कबूतरों के लिए किसी से भी लड़ भिड़ सकता था। उसकी बीवी के साथ कबूतरों को लेकर अक्सर नोक-झोंक भी रहती थी और वो अपने काम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने कबूतरों के साथ छत पर ही गुज़ारता था। यहाँ तक कि वो अक्सर अपना खाना भी ऊपर छत पर लेकर जाता और खाना भी अपने कबूतरों के साथ ही खाया करता था। फिर एक दिन अबरार अपने काम से वापस आया और छत पर कबूतरों के पास गया, तो उसने देखा कि एक काफ़ी बड़ी सी काले रंग की बिल्ली उसके कबूतरों के पास बैठी हुई है। अबरार ने खामोशी से एक छड़ी पकड़ी और आहिस्ता-आहिस्ता उस बिल्ली के करीब जाकर बहुत ही बुरी तरह से उस बिल्ली पर छड़ी से वार किया, जिससे बिल्ली की टांग टूट गई और वो लंगड़ाती हुई वहां से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसके बाद अबरार कबूतरों को दाना डालकर बैठ गया और शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और बीवी को बिल्ली के बारे में बताया। बीवी ने कहा, आपने बिल्ली को मारकर अच्छा नहीं किया। आपने बिल्ली को क्यों मारा? आप उसको भगा भी सकते थे। अबरार ने कहा, हाँ हाँ, ताकि बिल्ली फिर से आती और मेरे कबूतरों को खा जाती और तुम्हें सुकून मिल जाता। बीवी ने कहा, आप हमेशा ही उल्टा सोचते हैं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अबरार ने कहा, बस करो, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया और आज की फेंटी के बाद उस बिल्ली का बाप भी उधर दोबारा आने की गलती नहीं करेगा। उसके बाद अबरार ने खाना खाया और घर से बाहर चला गया। अगले दिन अबरार काम से वापस आया, हस्बे मामूल अपनी छत पर गया तो उसने देखा उसका एक कबूतर बिना गर्दन के खून में लथपथ मरा पड़ा है। उसने फौरन से इधर-उधर देखा कि कोई बिल्ली वगैरह तो छत पर नहीं आ गई। उसके कबूतर का ये हाल किसने कर दिया? और फिर अपनी बीवी को कोसने और बुरा-भला कहने लगा। उसके बाद अबरार बहुत गुस्से में बिल्ली को ढूंढ रहा था, पर बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। इतने में उसको कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे जैसे कि कोई और भी उसके आसपास गुस्से से तेज तेज सांस ले रहा हो। अबरार ने उस आवाज पर गौर करना शुरू कर दिया और हैरानी से अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया, लेकिन उसको कोई नजर न आया। तभी उसकी नजर वापस जमीन पर पड़ी तो देखा कि उसका जो कबूतर जमीन पर मरा पड़ा था वो भी कहीं गायब हो गया था। ये सब देखकर अबरार बहुत ही हैरान हुआ। तभी अबरार ने अपनी बीवी को आवाज दी। उसकी बीवी छत पर आई तो अबरार ने उसको सारा माजरा बताया। उसकी बीवी भी सोच में पड़ गई और वो हैरत से कभी अबरार की तरफ तो कभी जमीन पर गिरे उस कबूतर के खून की तरफ देखती। फिर उसने अबरार को कहा, आप परेशान ना हो सकता है कि कोई बिल्ली हो जिसने ये सब किया है और जब आप इधर उधर देख रहे होंगे तो उसको उठाकर ले गई। अबरार ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैंने हर जगह देखा था तो मुझे कोई बिल्ली नजर नहीं आई थी। बस एक अजीब सी सांसों की आवाज आई और उसके बाद कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया।
اس کی بیوی نے کہا چھوڑیں یہ سب، آپ بس پریشان نہ ہوں اور چلیں کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد ابرار اور اس کی بیوی چھت سے نیچے چلے آئے۔ ابرار کھانا کھاتے ہوئے بھی کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا آپ کھانا تو آرام سے کھا لیں، چھوڑیں، بھول جائیں اس واقعے کو۔ آپ کے پاس ابھی بھی بہت سے کبوتر ہیں، کوئی بات نہیں اگر ایک چلا گیا تو۔ ابرار کھانا چھوڑ کر واپس چھت پر چلا گیا اور اپنے کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور جلد ہی سو گیا۔ اگلے دن ابرار پھر اٹھا اور چھت پر کبوتروں کو دانہ پانی ڈال کر کچھ کبوتروں کو اڑانے لگا۔ جب کبوتر آسمان پر چلے گئے تو ابرار اپنے کام پر جانے لگا اور بیوی سے کہا چھت پر چکر لگاتی رہنا، کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر آسمان میں ہیں، جب وہ نیچے آ جائیں گے تو طاہر یعنی ابرار کا سب سے بڑا بیٹا، اس سے کہنا ان کو بند کر دے، اور ہاں اس بار محتاط رہنا، کبوتروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بیوی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھت پر چکر لگاتی رہتی۔ اس دوران کوئی بلی بھی چھت پر آتی رہی اور ابرار کی بیوی اس بلی کو بھگاتی رہی، اور جب آسمان والے کبوتر بھی واپس آ کر چھت پر بیٹھ گئے تو اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو، اور کچھ دیر میں طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے پنجرے کو تالا لگا دیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بار 2 کبوتر پنجرے کے باہر مرے پڑے تھے اور ان کی بھی گردنیں ان کے دھڑ سے غائب تھی اور کچھ خون بھی اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ ببولا ہو گیا اور اس نے غصے سے چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی اب کیا ہوا؟ ابرار نے کہا اوپر آؤ دکھاتا ہوں، اور جب اس کی بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو دونوں کبوتروں کو دکھانے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں 2 کبوتر جو مرے پڑے تھے وہ وہاں سے غائب تھے اور اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا کیا ہوا اور تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ پر جم کر رہ گیا اور کچھ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر سے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا مجھے بتائیں۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا آخر مجھے بھی بتاؤ کیا ہوا؟ تم نے مجھے غصے سے کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے اور ان کی گردنیں بھی کسی نے کھا لی تھی، اور وہی دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اوپر بلایا تھا، پر اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا خون ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ نے واقعی کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا ہاں یار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کبوتر ادھر ہی پڑے تھے، اور تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا عفریت وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے؟ ابرار نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یار تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اور جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ابرار نے دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ابرار نے آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالی اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا
ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا، کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا۔ اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو آج میں نے اس کی حالت کتوں والی کر دینی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی وہ جو مجھ سے چھپ گیا، ورنہ آج وہ میرے ہاتھ سے بچتا نہیں۔ بیوی نے کہا، چلے چھوڑیں، آپ کھانا کھائیں آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا، اور جب رات ابرار گھر واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف نظر گئی۔ سیڑھیوں پر نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے جن میں جوتی نہیں تھی، اور اس بندے نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہے وہاں؟ آپ کون ہو؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں، اور وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا ڈر گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا، اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بول نہ پایا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی، اور واپس ایک پانی کا گلاس لے کر ابرار کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔ ابرار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور کچھ پانی پی کر گلاس بیوی کو دے دیا، اور پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بیوی نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھیں، آپ ڈریں مت، ہم سب ہیں آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، سب ٹھیک ہے۔ بچوں نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ اچانک سے صحن میں بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی، اور وہ آواز کبھی ان کے کمرے کے قریب آ جاتی اور کبھی دور سے آنے لگتی، جیسے کوئی صحن میں ٹہلتا ہوا ان کے کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانسیں لینے کے بعد پھر دور چلا جاتا۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور باقی لوگ بھی کلمے پڑھنے لگے۔ دھمک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی، سب آیت الکرسی اور کلمے پڑھتے رہے، پھر اچانک سے وہ آواز تھم گئی، اور کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ابرار اس کے گھر والوں کی سانسوں کی آواز بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد سب ڈرتے ہوئے سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا کہ اچانک صحن سے اس کی بیوی بچوں کی آواز سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو دیکھا اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر پہلے صحن میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا، تو باہر کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے صحن میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں، پر وہ تھا کون؟ میں نے گزشتہ رات تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم ڈرے ہوئے تھے، اور وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھیں؟ ابرار نے کہا،
وہ کوئی بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں تھی؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کو دیکھ کر میں ڈر کے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔